अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। पीटीआई जब हुकूमत में आई, बल्कि उससे पहले भी बहुत से दावे वादे, बहुत से ख्वाब दिखाए गए, लेकिन जब पीटीआई को टाइम हो गया हुकूमत में तो देखने में आया कि उनमें से बहुत चीज़ें पूरी ना हुई और उसके बाद बहुत जो इक़्तिदार के ऐवान हैं उनमें उखाड़ पछाड़ भी हुई। बहुत सी कयास आराइयाँ अफवाहें भी हुई कि इस वजह से हो रहा है, उस वजह से हो रहा है, कोई अंदरूनी मामलात हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन कभी भी इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं मिली। लेकिन हुआ कुछ यूँ अब कि वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू दिया है और तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मामलात थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए उससे मुतल्लिक और हलचल मचा दी है। इमरान खान को उन्होंने कहा कि वो एक विजनरी आदमी है, उनका एक विजन था और उनके कद का इस वक्त कोई लीडर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दीगर मामलात ऐसे हुए जिसकी वजह से जो वादे दावे थे वो पूरे ना हो सके। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अगर पूरी मुस्लिम उम्मा में इस वक्त कोई कदावर लीडर है, वो करिश्मा है, तो इमरान खान साहब में। वफाकी वज़ीर साहब से जब तब्दीली की बात पर सवाल किया गया तो फवाद चौधरी साहब ने जो बुनियादी लोग थे पार्टी के, जिनमें जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब का शुमार होता है, उनका जिक्र किया और कहा कि उनके दरमियान में कुछ चपकलिश थी जिसकी वजह से जो विजन था इमरान खान का वो मुतासिर हुआ और आवाम तक ना पहुँच सका। उन्होंने ये भी बताया कि जहांगीर तरीन और असद उमर के दरमियान जो रस्साकशी थी वो जारी रही, जिसकी वजह से बहुत नुकसान पहुंचा। वफाकी वज़ीर साहब ने बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा हैरान कुन हम इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें अफवाहें मिलती रहती हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने अब इसको वैलिडेट कर दिया है बयान देके। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब की जो दरमियानी चपकलिश थी और रस्साकशी थी उसकी वजह से जो बुनियादी विजन था टीम का वो मुतासिर हुआ और इमरान खान साहब ने जो दावे किए थे वो पूरे ना हो सके। अब इस पर अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि क्या वफाकी वज़ीर साइंस का ये बयान दुरुस्त है कि इसी वजह से इमरान खान का विजन आवाम तक ना पहुँच सका? हाँ या नहीं के ऑप्शन है वैसे तो, लेकिन जनरल कॉमेंट भी कर सकते हैं। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, मुनीब फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब, बाबर सत्तार साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं। हसन निसार साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप एक ज़माना था इमरान खान साहब के इसी विजन के हामी हुआ करते थे, बड़ा सपोर्ट करते थे उनको। जो आज वजूहात बताई हैं फवाद चौधरी साहब ने, क्या आपको भी यही लगता है कि जो बैक ऑफ किए आप और जो पार्टी अपना विजन पूरा ना कर पाई, डी ट्रैक होने की वजह यही थी? पहली बात तो ये है, प्लीज़ करेक्ट योरसेल्फ, विजन वगैरह का मेरा कभी नहीं था। अच्छा, ये मेरी नफ़रत थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की परफॉर्मेंस की वजह से। मैंने थर्ड फोर्स, और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये रिकॉर्ड की बात है, कोई ड्राइंग रूम गॉसिप नहीं है। पीटीआई की पैदाइश से पहले मैं थर्ड फोर्स का, मजीद निज़ामी साहब का, वो दिबाचा इज ऑन रिकॉर्ड, मैं उसके लिए बेतहाशा लिख रहा था। इसलिए वो बात छोड़ें, हम बात करते हैं फवाद चौधरी साहब ने जो फरमाया। मुझे उससे दिलचस्पी नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इर्रेलेवेंट है मेरे नज़दीक। बॉटम लाइन ये है कि तब्दीली की हंडिया चौराहे में फूट चुकी है और तीसरी कुव्वत भी बदनसीबी की इंतहा है, कम से कम मेरी, कि पहली और दूसरी कुव्वत का रेप्लिका साबित हुई। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता जो वजह फवाद चौधरी दे रहे हैं। अच्छा, ये कमाल है लैक ऑफ होमवर्क का, और टीम फॉर्मेशन बुनियादी तौर पे होमवर्क का हिस्सा होती है। ये मैं जो बात करता हूं रियासत मदीना के बारे में, वो तेल नहीं निकल आया था, मेटल्स कीमती चले, तेल तो नहीं था, वो सोना चांदी हीरे जवाहरात ही नहीं। ये सुन्नत है लीडरशिप की, मुसलमान क़यादत की के लिए सुन्नत है ये टीम फॉर्मेशन। हजारों में से हजारों हीरे पैदा कर दिए। टोटल पीरियड 23 इयर्स ओनली, 40 साल की उम्र में अल्लाह पाक ने वो टास्क उनको दिया। 63 साल की उम्र में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। 23 साल में हजारों में से लाखों हीरे बना दिए। इधर दो नहीं है 22 साल में। तो किया क्या आपने भाई? लैक ऑफ होमवर्क। ये इनकी सरपटोल जो आपस की है वो भी होमवर्क की, होमवर्क में शामिल है। वो एक बाप अपनी औलाद को इकट्ठा नहीं रख सकता, उनके दरमियान एक तवाजुन पैदा नहीं कर सकता, इट्स अ फेलियर। बाकी आप ग्लैमराइज करते रहें, जी विजन है तो फलाना है, वो जाहिर है बात करने का तरीका होता है। फवाद सियाना आदमी है, उसने कह दिया विजन है, फलाना है, ये है, वो है। लेकिन
اور لیکن کے بعد تو اصلی بات شروع ہوئی ہے. بہرحال I've said enough. ٹھیک ہے. بابر ستار صاحب حسن نثار صاحب کہتے ہیں لیک آف ہوم ورک، یعنی جب اقتدار میں آئے دعوے وعدے تھے لیکن اس کے لیے کوئی پریپریشن نہیں تھی. کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے یا فواد چودھری کی وجہ میں زیادہ وزن لگتا ہے؟ نہیں، میں نے تو فواد کا انٹرویو بہت انجوائے کیا ہے. دیکھیے، گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی کرٹیکل بات کرنا مشکل ہوتا ہے. غلطی کو ایڈمٹ کرنا، کہنا، ماننا کہ جو تبدیلی کا نعرہ تھا وہ ہم سے نہیں پورا ہو سکا، اس کی ایڈمیشن ہی بہت بڑی بات ہے. آپ عام طور پہ گورنمنٹ اور سٹنگ منسٹرز کو دیکھتے ہیں تو وہ تو سب اچھے کی رپورٹ پیش کرتے ہیں. سو انٹروسپیکٹیو انٹرویو تھا، میں نے کافی انجوائے کیا. لیکن فنڈامنٹل ایشوز دیکھیے، میں حسن صاحب سے اگری کرتا ہوں، ہوم ورک ایک چیز ہے، لیکن ہوم ورک سے آگے جو فواد نے بات کی کہ عمران خان کا ویژن، وہ کیا ویژن ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ ویژن کیا ہے. اور دو بڑی کیمپینز انہوں نے کی 2014 کے الیکشن میں، 13 کے الیکشن میں، اس کے بعد 18 کے الیکشن میں. انہوں نے بات کی پولیس ریفارم کی اور جوڈیشل ریفارمز کی. مجھے نہیں پتا، میں ایک وکیل ہوں، ان چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا ایسا ٹرانسفارمیشنل ریفارم کا ایجنڈا تھا کہ پاکستان میں وہ آ کے کیا کریں گے. 13 میں ہم سنتے تھے، وہ کہتے تھے جی جس طرح باقی جگہوں پہ شیرف الیکٹ ہوتے ہیں ہم یہاں پہ الیکٹ کروائیں گے. الیکٹڈ لوگوں کا حال ہم نے دیکھ لیا آلریڈی. سو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سنجیدہ ان کے پاس پروگرام بھی تھا ریفارم کا، پہلی بات. دوسری بات یہ اکاؤنٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی انڈرسٹینڈنگ کہ کس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، کرپشن کس طرح کی پرابلم ہے اور اس کے کس طرح کے سولوشنز ہوں گے. ٹھیک ہے، بلیم کریں انہوں نے پیسے کھا لیے، انہوں نے پیسے کھا لیے، لیکن اس سے آگے چل کے سسٹمز کو ٹھیک کیسے کرنا ہے کہ آئندہ یہ کام نہ ہو، یہ ایک بیسک ایشو ہے. سو دوسری بڑی پرابلم. تیسرا ایک اسٹرکچرل ایشو ہے. پاکستان میں سول ملٹری کانفلکٹ رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک ڈویژن آف پاور رہی ہے. انہوں نے کہا، فواد نے ایڈمٹ کیا کہ جی غیر سیاسی لوگوں میں، لیکن اتنا ناکافی ہے کہنا کہ جی ان فائٹنگ، ہر پارٹی میں ان فائٹنگ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے انیشیٹو بالکل ہی کسی اور کے پاس نہیں چلا جاتا. سو جو کمپرومائزز 2011-12 سے پی ٹی آئی نے شروع کیے، جس میں یہ بہت سارے لیڈرز اس وقت آئے بھی اس پارٹی کے اندر ادھر ادھر سے، تیتر بٹیر آپ نے جمع کر لیے یہ کہہ کے کہ جی ہم پارٹی کا ایک ویژن ہوگا، اس کے بیسس پہ آگے چلیں گے. وہ چیز ہوتی نہیں نظر آئی. اور اب پولرائزیشن ہمارے ملک کا یہ لیول ہے کہ ہم سب نے سائڈز پک کی ہوئی ہیں. آپ ایک بات کرتے ہیں تو اس پہ لوگ آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہیں. تو ایک جو سینسیبل مڈل گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کی آلموسٹ جگہ ہی ہمارے ملک میں ختم ہو گئی ہے. یا آپ ایک پارٹی کو گالی دیں گے یا آپ دوسری پارٹی کو گالی دیں گے، تو مناسب بات کرنے والے لوگوں کی گنجائش ہی نہیں ہے رہی. تو ان بہت ساری چیزوں کا بیڑا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سر جاتا ہے. فواد نے بڑی سمجھداری سے انٹرویو دیا، کرٹیسزم بھی تھا، لیکن اپنے لیڈر کو پریز بھی کرتے رہے. تو لیکن کم از کم میں انہیں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ایک ڈیبیٹ ضرور کھولی ہے کہ کیا فیلئرز ہے پی ٹی آئی. ٹھیک ہے، لیکن بھٹی صاحب یہ جو ٹائمنگز ہے خاص طور پہ فواد چودھری صاحب کی، اس کے اوپر تھوڑا سا سوال آتا ہے دل میں کہ اگر ان کو یہ سارے معاملات پتہ تھے اور وہ دیکھ رہے تھے تو پھر پہلے کیوں نہیں وہ کھل کے سامنے آیا اور پہلے کیوں نہیں انہوں نے انکشافات کیے؟ نہیں میڈم شیخ، کرتے رہے ہیں مسلسل، پچھلے 2 سال سے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے وہ بات چیت کرتے رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، بالکل حسن نثار صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. رائٹ پیپل فار رائٹ جاب اور ہوم ورک دونوں پہلے دن سے آج تک پی ٹی آئی کو ہرٹ کر رہے ہیں. تیسری بات، کوئی نئی بات نہیں کی، کوئی حیرانی والی بات نہیں کی، کوئی ایسی بات نہیں جو کسی کو پتہ نہ ہو، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی. بات نئی یہ ہے کہ یہ وفاقی وزیر کر رہے ہیں، فواد چودھری کر رہے ہیں، عمران خان کی ٹیم کے ممبر کر رہے ہیں. اب آ جائیں کہ جب سے انہوں نے انٹرویو دیا ان پہ کیا اعتراضات لگ رہے ہیں. فواد چودھری نے چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننا تھا، نہیں بن سکے. چونکہ فواد چودھری کو وزارت اطلاعات سے ہٹا کر کھڈے لائن قسم کی وزارت دے دی گئی ہے. چونکہ فواد چودھری کی بہت سارے معاملات پر سنی نہیں جا رہی. چونکہ فواد چودھری کا اپنا گروپ ہے اور وہ خود بھی کئی لڑائیوں کا حصہ ہیں اور لڑائیاں لڑی انہوں نے. چونکہ فواد چودھری کسی مشن پر ہیں، چونکہ فواد چودھری کو خبروں میں رہنے کا شوق ہے، وہ پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہے ہیں. اصل پی ٹی آئی پر وہ تو خود بھی کئی پارٹیاں بدل کے آئے ہیں.
یہ ہیں وہ اعتراضات جو لگا رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا ان کے خلاف ایکٹیو ہے، اور یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، اور میں جانتا ہوں کون کیا کر رہے ہیں۔ میں ان سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا فواد چودھری نے جھوٹ بولا ہے؟ کوئی ایک جھوٹ بولا ہو جو فواد چودھری نے نہیں بولا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جہانگیر ترین نے اسد عمر کو نکالا، اسد عمر نے جہانگیر ترین کو نکالا، شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین لڑائی، 4 گروپ مرکز میں، 6 گروپ پنجاب میں، کیا ان جھگڑوں سے نقصان نہیں پہنچا؟ اور ان جھگڑوں کی وجہ سے 5 مشیر اور 16 معاونین اور ان الیکٹڈ اور مفاد پرست اور موقع شناس، سب ان جھگڑوں سے فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے؟ اور فواد چودھری کا یہ کہنا کیا غلط ہے کہ جب آپ کی بنیادی ٹیم لڑ پڑے تو پھر اور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اور جو سب سے بڑا ایک انہوں نے خوبصورت بات کی ہے، یہ ساروں کے لیے بات ہے، یہ سب میرے خیال سے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس سیولین سٹف کے ساتھ کیا سیولین بالادستی قائم ہو سکتی ہے؟ اس سیولین سٹف کے ساتھ کیا سیولین بالادستی کا خواب پورا ہو سکتا ہے؟ خواہ وہ ووٹ کو عزت ہو، خواہ وہ انقلاب ہو، خواہ وہ مزاحمت ہو، خواہ وہ 72 سالہ تاریخ بدلنی ہو، خواہ کچھ بھی ہو، کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر جو انہوں نے کہا کہ نواز شریف بے نظیر بھٹو کی انہوں نے کمزور لوگوں کو اس لیے لایا، جی حضور یہ اس لیے لائے، خوش آمدی اس لیے لائے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی لیگیسی دینا چاہتے تھے، یہ بھی سچ ہے۔ فواد چودھری کا شکریہ کہ انہوں نے سچ بولا، جیسے بابر صاحب کہہ رہے ہیں ڈیبیٹ کھولی، اس ڈیبیٹ کو آگے جانا چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کو کور کمیٹی کو عمران خان صاحب کو بیٹھ کر اس پر کرنا چاہیے کہ اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اور میرے 3 سوال ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور پاکستان تحریک انصاف کے سارے لائک مائنڈڈ سے اور ہم سب مجھ سمیت جنہوں نے تبدیلی کے خوابوں پر یقین کیا، اور جو میں تو آج بھی مایوس نہیں ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ بیچ چوراہے ہانڈی پھٹ چکی، ابھی ہانڈی نہیں پھٹی، ابھی 28 مہینے باقی ہیں، ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کیا 3 خواب ہیں، کیا 3 سوال ہیں؟ کیا یہی تبدیلی تھی جس کے خواب دیکھے گئے دکھلائے گئے؟ پہلا سوال کیا یہی تبدیلی تھی جس کے خواب دیکھے گئے دکھلائے گئے؟ کیا دوسرا سوال کیا 22 مہینے کی کارکردگی سے عمران خان سمیت سب پی ٹی آئی والے مطمئن ہیں؟ تیسرا سوال اس کارکردگی کے ساتھ آج یہ الیکشن میں چلے جائیں کیا جو مینڈیٹ ہے اس سے زیادہ مینڈیٹ لے لیں گے؟ یہ 3 سوال ہیں۔ اگر ان تینوں سوالوں کے جواب ہاں میں ہیں تو لگے رہو منا بھائی، اور اگر ان 3 سوالوں کے جواب نہیں میں ہیں تو یہ فواد چودھری جو کہہ رہے ہیں اس پر کوئی تھوڑا سا سوچیں، ابھی بھی جاگ جائیں، بہت کچھ ابھی بھی ہو سکتا ہے، ابھی بھی بڑا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ خدا کے لیے آپ جو حسن نثار صاحب کہتے ہیں آپ تیسری قوت تھے، اور تیسری قوت ہیں تو تیسری قوت نہ بنے، اصل والی قوت بنے، اور ہمارے جو خواب دکھائے تھے، جو مینڈیٹ آپ کو ملا تھا، جو منشور وعدے دعوے نعرے تھے، ان پر عمل کریں اور ان کو ڈیلیور کریں، یا پھر یہ درمیان کا رستہ جو ہے نا اس کو چھوڑ ہی دیں۔ اللہ آپ کو خوش رہے۔ پاکستان زندہ باد۔ بٹی صاحب ابھی نہیں پاکستان زندہ باد، ابھی آپ سے آگے سوال کرنے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ نے موروثی نظام کے خاتمے والی بات کی ہے نا، اس کے اوپر واپس آتے ہیں، لیکن مظہر عباس صاحب، بٹی صاحب نے بھی ایک پوائنٹ اٹھایا ہے، کہتے ہیں وقت جو آگے آنے والا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے اس سے متعلق کہا ہے کہ جی وزیر اعظم کو ادراک ہے کہ حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، 5-6 مہینے کا انہوں نے وزیروں کو، مشیران کو، معاونین کو انجوائے کر رہے ہیں، ذرا پوچھئے گا۔ ضرور پوچھتے ہیں۔ حسن صاحب کی آج مسکراہٹ پہ قاتل مسکراہٹ ہے۔ ہم واپس آتے ہیں حسن صاحب کے پاس، میں کہتی ہوں آج اسی پہ بات کرتے ہیں آرام سے کھل کے۔ اچھا مظہر صاحب تو کہتے ہیں فواد چودھری صاحب کہ وزیر اعظم کو ادراک ہے اور انہوں نے اپنی ساری ٹیم کو 5-6 مہینے کی ڈیڈ لائن دی ہے، کہا ہے اس میں کچھ کرنا ہے ورنہ ہوا کا رخ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دبے الفاظ میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے۔ آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کچھ حالات بدلنے والے ہیں؟ دیکھیں جان ایلیا کا شعر ہے، کہیں باہر سے نہیں گھر سے اٹھا ہے فتنہ، اچھا شہر میں اپنے ہی دفتر سے اٹھا ہے فتنہ۔ دیکھیے اور وہ بھی سنا دیجئے گا مظہر صاحب کہ میں نے خود کو تباہ کر لیا، میں کتنا عجیب ہوں، بڑا عجیب میں بھی عجیب شخص ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ دیکھیے دیکھیے پرابلم کہاں ہے؟ تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ دیکھیے پرابلم کہاں آئی؟ واہ جان ایلیا واہ۔
تحریک انصاف جب قائم ہوئی تو اس کو قائم کرنے والوں میں غیر سیاسی دماغ تھے. آپ اس تحریک انصاف کی پہلی جو چند لوگ تھے، اس میں 1 درجن 2 درجن کے قریب لوگ، ان میں شاید 1-2 ایسے لوگ تھے جن کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، ایک لیگل بیک گراؤنڈ تھا. باقی سارے لوگ جو تھے انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا. وہ اس طرح اس کو اگر میں کمپیئر کروں، پاکستان پیپلز پارٹی 67 میں بنی، 67 میں جو پیپلز پارٹی بنی تھی اس میں پیور سیاسی آئیڈیالوجیکل ذہن تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پارٹی 3 سال بعد مین سٹریم پارٹی بن گئی. بدقسمتی سے ہماری سیاست رومانس سے امید تک میں رہتی ہے. یا تو ہم رومانس میں رہتے ہیں کسی لیڈر کے، یا کسی لیڈر سے امید باندھے رہتے ہیں. عمران خان سے ہم نے امید باندھی، بہت نئی کیڈر لے کر آئے عمران خان، نئے لوگ لے کر آئے. 97 میں انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ پولنگ اسٹیشنز پہ پولنگ ایجنٹس کس طرح بیٹھائے جاتے ہیں. 2002 میں ان کو 1 سیٹ ملی. 2002 کے 2008 کے بیچ میں وہ جن کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے میاں بشیر، ان کے پاس گئے اور ان سے یہ پوچھا انہوں نے کہ میں کب کامیاب ہوں گا. تو میاں بشیر نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کے کہا کہ جب تم ذمہ داری لینے کے قابل ہوگے. جس تھرڈ فورس کی حسن نثار صاحب بات کہہ رہے ہیں یا بھٹی صاحب بات کہہ رہے ہیں، وہ تھرڈ فورس 2011 کے جلسے کے بعد ختم ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد پھر عمران خان نے اسٹیٹس کو کی پالیٹکس شروع کی. اس کے بعد الیکٹیبلز کی پالیٹکس کی، الیکٹیبلز کو جمع کرنا شروع کیا. ان کو یہ کہا گیا کہ الیکٹیبلز کے بغیر آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، کوئی انقلاب نہیں لا سکتے. اور اس میں الیکٹیبلز کی پالیٹکس میں، اسٹیٹس کو کی پالیٹکس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں آپ کو ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے جس کو آپ دل سے نہیں مانتے. اور میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی جو عہدوں کے لحاظ سے بھی عمران خان کے رائٹ اور لیفٹ تھے، تو عمران خان کا جھکاؤ جہانگیر ترین کی طرف ہوتا تھا. شاہ محمود قریشی کی باتوں کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتے تھے. وہ عمران خان کو بڑا شوق پہنچا جب جہانگیر ترین ڈسکوالیفائی ہو گئے. 2013 میں عمران خان کو دوسرا شوق پہنچا جب پارٹی کے الیکشن میں اتنے کھل کر یہ لوگ سامنے آ گئے کہ اس کے بعد آج تک ہم نے پی ٹی آئی کے اندر پارٹی الیکشنز نہیں دیکھے. اس پوری سچویشن کے ذمہ دار عمران خان خود ہیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو سیریسلی لیتے اور کسی نہ کسی کے خلاف ایکشن لیتے، انہوں نے پارٹی الیکشنز ہی کروانے چھوڑ دیے. وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے اس چیز کو، اس ٹسل کو، اس جھگڑوں کو جو ہے وہ جانے دیا. کسی ایک کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی، کسی ایک کو بھی غلط نہیں مانا. وہ جہانگیر ترین کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے، وہ شاہ محمود کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے، وہ چودھری سرور کی باتوں کو بھی برداشت کرتے تھے. وہ دوسروں کے لوگوں کے کہنے پہ نان الیکٹڈ لوگ جو تھے، آج پی ٹی آئی کی کابینہ میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ غیر منتخب لوگ ہیں. جو منتخب لوگ ہیں وہ میٹر نہیں کرتے. جو بات فواد چودھری آف دا ریکارڈ کرتے رہے ہیں اور بہت سے دیگر لوگ کرتے رہے ہیں، وہ آج آن دا ریکارڈ ہو گئی. اور جب باتیں آن دا ریکارڈ آنی شروع ہو جائیں تو یہ ایک الارمنگ ہوتا ہے، یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے وزراء، آپ کے مرکزی رہنما آف دی ریکارڈ گفتگو کر رہے ہیں، آج وہ آن دی ریکارڈ گفتگو کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. اور میری کوئی 8-10 روز پہلے فواد چودھری صاحب سے بات ہوئی تھی. انہوں نے اس سے آگے جا کے بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں یہ 1 سال ہے ہمارے پاس، اور جب انہوں نے 6 مہینے کی بات کی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ 1 سال ہے اور اس کے بعد پھر الیکشنز کا ماحول آ جاتا ہے. کیونکہ آپ 3 سال اگر آپ نے گورننس کی کچھ مثالیں قائم کی تو اگلا اس کے چوتھا سال جو ہوتا ہے وہ آپ پھر اپنی پرفارمنس کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں، اپنی کارکردگی کو بہتر انداز میں لوگوں تک ڈیلیور کرتے ہیں، اور پھر ظاہر پولیٹیکل مینوورنگ شروع ہو جاتی ہے. ان کا ایک بڑا امتحان ہوگا مارچ 2021 میں جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے. وہاں آپ کو جہانگیر ترین کے پولیٹیکل مینوورنگ بھی نظر آئے گی، وہاں آپ کو چودھریز آف گجرات کی پولیٹیکل مینوورنگ بھی نظر آئے گی، وہاں آپ کو بی این پی مینگل بھی ایک مختلف انداز میں نظر آئے گی،
وہاں آپ کو MQM پاکستان بھی ڈکٹیٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ پیریڈ بڑا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. لیکن مجید صاحب یہ جو آپ بات کریں, منیب کے پاس پوائنٹ لے کے چلتے ہیں. منیب, فواد چودھری صاحب سے جب سوال ہوا تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ہماری تو اپوزیشن ہی تگڑی نہیں ہے. لیکن بڑی بات یہ کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے, آپ اگلے انتخابات یا اس سے پہلے لوگوں کو کیا دکھائیں گے, what are you going to sell yourself as? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو ایک وہ تھوڑا سا آن لائٹر نوٹ, یہ فواد چودھری صاحب نے جس طرح کہا کہ عمران خان صاحب کو ٹیم اچھی نہیں ملی. اچھا آپ دیکھیے عام طور پہ یہ آپ نے بھی سنی ہوگی کہ یہ بزرگوں سے ہم نے بھی سنی کہ جی شادیاں ہو جاتی ہیں, خواتین آدھی آدھی زندگی گزار دیتی ہیں, آدھا درجن بچے ماشاءاللہ پیدا ہو جاتے ہیں, پورا کنبہ بن جاتا ہے, تو کہتی ہیں سچا پیار نہیں ملیا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں انہوں نے حکومت کے 2-2.5 سال گزار لیے اور 2-2.5 سال گزرنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں میں نے ٹیم چنگی نہیں ملی, یعنی مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی. اب بات یہ ہے جن شہزادوں کی یہ بات کر رہے ہیں, اسد عمر صاحب, جہانگیر ترین صاحب, شاہ محمود قریشی, چلے شاہ محمود قریشی صاحب تو ایک ان کا تھا سلسلہ, وہ دوبارہ فارن منسٹر بن گئے. اب جو پوسٹر بوائے تھے اسد عمر صاحب وہ بری طرح فیل ہو گئے. اب یہ سارے لوگ اگر آ جاتے اور ان کی لڑائیاں نہ بھی ہوتی تو کون سا تیر چلا لینا تھا جی پاکستان تحریک انصاف نے. جو ٹیم ہے, ٹیم نہیں ملی. او بھائی آپ پہلے, جیسے وہ حسن نثار صاحب اکثر کہتے ہیں, بھئی آپ پہلے معذرت کے ساتھ پہلے گھاس چرتے رہے, آپ کے پاس وقت تھا نا ٹیم بناتے. پوری دنیا میں شیڈو کیبنٹس بنتی ہیں, لوگ کام کرتے ہیں, آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ آپ نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا اس ملک کی عوام کے ساتھ, آپ نے خواب بیچے, جھوٹے خواب بیچے, بغیر تیاری کے بیچے, اور جب آپ نے یہ کیا تو لوگوں نے آپ پر اندھا اعتماد کیا. یہ چھوڑ دیں اس بات کو کہ آپ کے اقتدار میں آنے میں کون کون سے فیکٹرز شامل تھے, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے اور شاید اتنی کوشر بھی نہ ہو, اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکیں گے. لیکن دوسری بات اہم یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو پیپل ان کوسچن ہے, ہر ایک کے ویسٹڈ انٹرسٹ پارٹیز کے اندر ہوتے ہیں, سو اٹس نو بگ ڈیل. لیکن جو لیڈر ہوتا ہے نا, جس کے جتنا میرا علم ہے, جتنا میں پڑھ سکا ہوں, کہ لیڈر یا رہنما جس کا ذکر اکثر حسن صاحب کرتے ہیں, کہ اس کو آپ چوز کرتے, وہ اپنے فیصلوں سے جانا جاتا ہے, اپنے فیصلوں کی ایکوریسی سے جانا جاتا ہے, ان کی ٹائمنگ سے جانا جاتا ہے. یہاں پر آپ فیصلے کر لیتے ہیں, بعد میں کہہ لیتے ہیں جی بس یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانے نے بڑا غلط کر دیا, جی فلانا مافیا کر گیا, فلانا مافیا کر گیا. ارے بھائی مافیا کچھ نہیں کرتا. دس کرونا وائرس واز اے ٹیسٹ کیس فار یو. آپ کل میں پروگرام کر رہا تھا تو کوشش کی, جو ڈسکریپنسیز تھی, جو کانٹرڈکشنز تھی پرائم منسٹر کی اپنی پالیسی میں, وہ ہائی لائٹ کی. ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے. فواد چودھری صاحب بھی کسی پروگرام بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ جی دنیا میں ہماری جو پالیسی تھی نا وہ بڑی کامیاب تھی. تو طوطا چشمی ہے جب کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں. فواد چودھری صاحب خود جہانگیر ترین صاحب کو ان کی بیکنگ تھی. یہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جب بھی یہ معاملہ یہ شوگر والا چلا, یہ کہتے رہے نہیں یہ رپورٹ ہی غلط ہے, غلط طریقے سے پیش کی گئی ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے آپ یہ اپنے آپ کو ایبزالو عمران خان صاحب نہیں کر سکیں گے ایٹ دی اینڈ کہ یار میں تو بہت آنیسٹ آدمی تھا, بڑا کمال تھا, میرے اندر تو ویژن ہی بڑا تھا, کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا, پر میں ڈیلیور نہیں کر سکا, آئی ایم سوری. اور یہ جو آنیسٹی والا ترازو ہم لے کے چلتے رہتے ہیں نا جی کہ بڑا فلانا آنیسٹ ہے, بڑا فلانا آنیسٹ ہے, نو. آپ خود فائنینشلی کچھ نہیں کرتے بٹ یو الاؤ سرٹن تھنگس ٹو ٹیک پلیس. That is corruption, that is dishonesty. آپ زبان سے بہت کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, that is dishonesty. لیکن منیب آپ نے حسن صاحب کا حوالہ دیا تو حسن صاحب تو یہ بھی بات کہہ چکے ہیں کہ یہ جو عوام ہے یہ اتنی بری طرح کنڈیشن ہوئی ہوئی ہے, اس کی تربیت کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا, تو پھر آگے جو چیز پروڈیوس ہو رہی ہے وہ بھی تو یہی ہوگی نا. تو اس کے اوپر ہم میرا خیال ہے ڈیبیٹ کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے, واپس آئیں گے. اور یہ جو سوال ہے کہ جی پارٹی لیڈر یا پھر جو پارٹی کے ممبران ہیں, کس کی وجہ سے سب کچھ ہوا, یہ رکھیں گے اپنے اینالسٹ کے سامنے.